अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, एक मरतबा फिर रावलपिंडी से हमारे साथ राना गज़नफ़र मौजूद हैं। और राना साहब से जब मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने राना साहब से पूछा कि वो किस मौजू पर बात करना चाहते हैं। तो राना साहब ने एक मौजू तजवीज़ किया कि क्या मुल्हिदीन जो हैं, वो ताज्जुब और बुग़्ज़ से काम लेते हैं। तो आज की जो पॉडकास्ट है उसमें ज़्यादातर राना साहब सवाल करेंगे और मैं जो हूँ उनके सवालों के आगे सर तस्लीम खम करूँगा और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं राना साहब का मौज़ू सुनकर सोच में पड़ गया कि साहिवाल की जेल के अंदर जो जुनैद हफ़ीज़ कैद है, जो कि पिछले कई बरसों से ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत की काल कोठरी के अंदर गल रहा है। क्या क्या वो एक मुसलमान है और उसे मुल्हिदीन ने कैद किया है? क्या मशाल खान जिससे मॉब लिंचिंग की गई, क्या उसे मुल्हिदीन ने उसकी मॉब लिंचिंग की थी? क्या सियालकोट के अंदर जो प्रियंका कुमारा था, क्या मुल्हिदीन ने उसको जिंदा जलाया था? क्या इचरे के अंदर जो लड़की थी, क्या मुल्हिदीन ने उसका घेराव किया था? और क्या आए रोज मुल्हिदीन सैकड़ों की तादाद में तौहीन मजहब के मुकदमात जो हैं दर्ज करवाते हैं? मैं ये सारे सवाल जो हैं राना साहब के सवाल के जवाब में रखने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राना साहब बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज करें। जी राना साहब। जी, बहुत शुक्रिया अवैस साहब, थैंक यू। अवैस भाई, ये आपके सवालात आई थिंक अपनी जगह दुरुस्त भी हो सकते हैं, उनका अपना एक ज़ाविया है। तो जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, चूँकि आपने जवाब देने हैं और मैंने छोटी-सी तमहीद के साथ आपसे सवाल पूछने, और मेरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सिर्फ़ एक प्रोग्राम कंडक्टर का है और आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो लेना मकसूद है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। ये एक्सपर्ट ओपिनियन का लफ्ज़ तो आपने सिर्फ़ हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर लगाया है। मैं वो आपकी हसन अला यारी साहब के साथ गुफ्तगू देख रहा था, जिसमें जी, आपने वो डिबेट के मुताल्लिक बात की थी। तो मुझे हसन अला यारी साहब के मौज़ू से और उनके ख़यालात से तो इख्तलाफ़ है ही, लेकिन आपने कम अज़ कम उस बंदे की जो शाइस्तगी है और उससे उसकी जो किनारा कशी है, वो मुझे काफ़ी नागवार गुज़री थी। और मैं चाहता हूँ कि बाकायदा वो साहब जिस तरह से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो एक बेवकूफ़ है, वो एक अहमक है। तो मुझे मुझे लगता है कि जहाँ गुफ्तगू होती है, जहाँ मुकालमा होता है, मैं और आप आपस में एक-दूसरे से हज़ार बातों से इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन कभी हमने जी, एक-दूसरे की ज़ात के ऊपर अटैक नहीं किया है। हम जब भी एक-दूसरे से बिल्कुल। वैसे भी बात करते हैं, तो हम बाकायदा एक बाहमी एहतराम का जो उनसर है, उसे मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं राना साहब। जी, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मैंने तो उसमें भी थोड़ा प्रोफ़ेशनल वे में बात की थी, जो मैसेजेस थे दोनों तरफ से। तो बाकी आपने सुन लिया होगा, अगर आपको नागवार लगा है तो इंशाल्लाह रूबरू दुआ करें कि दोनों फ़रीक़ैन हो जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं एक रिस्पॉन्स कम करता हूँ ऐसी चीज़ों पे, कि ताकि अगर वो किसी के मुतालिक बोला जा रहा है तो उसको और हाइलाइट ना किया जाए, तो प्रोडक्टिव बात जो है वो आगे जानी चाहिए। जी, जी, राना साहब। और मैं समझता हूँ कि जो बदतमीज़ी होती है, वो काफ़ी रिप्रोडक्टिव होती है। और जी, उसके बाद वो अपने बच्चे जनती है और उसके बाद वो जो एक-दूसरे से मुकालमे का दायरा है, वो दिन-ब-दिन सिकुड़ता चला जाता है। ख़ैर, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। चल, बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने इजाज़त दी है। अच्छा, अवैस भाई, अ, मकसद जो है ना वो राहत तंदूरी साहब का मुझे शेर याद आ रहा है कि जो जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। तो मकसद हमारा बोलना है। आपका अंदाज़ माशाल्लाह, कभी-कभी आप ज़ोर से भी बोलते हैं, लेकिन जब आप धीमे लहजे में बोलते हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। पहला सवाल अवैस भाई, थोड़ी-सी तमहीद के साथ कि अ, सवालात बहुत सारे लोगों के भेजे, मैंने उनको एक फ़ाइल में परो दिया है कह लें, कि आप क्या हैं? आप स्कॉलर हैं, फ़लसफ़ी हैं, मुअर्रिख़ हैं, शायर हैं, अदीब हैं या नीम साइंसदान हैं, माहिर तबीयात हैं, एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या अ, मुवाहिद या मुल्हिद की कोई दरमियानी कैफ़ियत है। क्या वैसे भी आप लोग पूछ रहे हैं कि मुतनाज़िर शख्सियत हैं, आप मुतलाशी हक़ हैं, आप क्या ज़ायनिस्ट हैं और क्या आप तागूती ताकतों के एजेंट हैं? आपकी अवैस भाई एक कोटेशन मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि इन्वर्टेड कॉमास में, आपकी इजाज़त से, आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ।
मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मेरी पैदाइश से पहले इस ज़मान व मकान की हकीकत क्या थी। मैं तो सिर्फ अपने वजूद की तोजी चाहता हूँ। मजहब इस तोजी को बंदगी करार देता है। साइंस मादे के अमल की असीर है और फलसफा गूमागू की हालत में इल्हाद का दामन पकड़ता है, और मुआशरा है कि इस पे सोचता ही नहीं। मैं इस बात को समझने के लिए शदीद बेताब हूँ कि इस कायनात की अगर कोई बिगनिंग है तो इस कायनात को बनाने वाला कौन है। तो अभी तक साइंस ने हमारे सामने किसी किस्म के क्रिएटर का कोई असबात नहीं किया है, और मजहब है जो इल्मुल कलाम का सहारा लेता है। अब ऐसे भाई सवाल ऑडियंस ये जानना चाह रहे हैं कि आप मुबहम और इख्तलाफी शख्सियत है, आया ये आप नियतन ऐसा शो करते हैं या इसमें भी कोई ताज्जुब और कोई नफरत का पहलू छुपा है? बिस्मिल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी जवाब आपके जो एक तवील सवाल था, उसके जवाब का उसका एक मुख्तसर जवाब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूँ। एक तालिब इल्म, जिस तरह आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं तो सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला लेक्चर होता है, फिर 9 से 10 बजे तक दूसरा लेक्चर होता है, 10 से 11 तक तीसरा लेक्चर होता है, या वो टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकती है। तो मैं भी एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर, तीसरे मजमून से चौथे तलाश की वजह से मैं अपने आप को कभी तारीख के किताबों को खोलता हुआ पाता हूँ, कभी मैं अपने आप को फलसफे की किताबों को खोलता हुआ पाता हूँ, कभी मैं अपने आप को साइंस की किताबों को खोलता हुआ पाता हूँ। तो मैं कभी भी मुतनाज़िर शख्सियत बनना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर के जो सवालात हैं, उनकी जो लौ है, वो मुझे हल्के हल्के सुलगाती रहती है, जिसकी वजह से मैं सुलगता रहता हूँ, और मेरे जहन में जब भी कोई सवाल आता है तो मैं उस सवाल को दाग देता हूँ, और मैं कम से कम इस बात का लिहाज नहीं करता हूं कि मेरा सवाल किसी को पसंद आएगा या ना पसंद आएगा। ये जो इंटेलेक्चुअली इंफीरियर लोग होते हैं ना राना साहब, वो जत्थे के अंदर जी, मूव करते हैं, वो गिरोह के अंदर मूव करते हैं, वो गौल के अंदर मूव करते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सोचने समझने वाले लोग होते हैं ना, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो राना साहब, मुझे लगता दुरुस्त। है कि मैं आपकी आपकी जो बात है उसका अगर मुख्तसरन जवाब दूं, तो विल ड्यूरा ने अपनी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर लिखा है, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनको अक्सर कोट भी करता हूं, कि इन दिस ईरा ऑफ स्पेशलिस्ट्स, व्हेन मोर एंड मोर पीपल when more and more people want to know about more and more less and less things, ठीक है, एक जो आई स्पेशलिस्ट है वो आंख के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट दिल के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, लेकिन जब जो असल इल्म है वो ये है कि आपको ज्यादा चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि कोई हम्म। आपको बेवकूफ ना बना सके, कोई आपको अहमक ना बना सके। आपको तसव्वुफ का भी इल्म होना चाहिए, आपको फलसफे का भी इल्म होना चाहिए, आपको साइंस का भी इल्म होना चाहिए, आपको मजहब का भी इल्म होना चाहिए, ताकि आप एक ओवरऑल बैलेंस्ड और मुतवाजन शख्सियत बन सके राना साहब। जी ठीक है वैसे भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी बातों का खुलासा मुझे यही लग रहा है कि कितने चेहरों के रंग जर्द पड़े आज सच बोल के हमाकत की। चलें, ठीक हो गया वैसे भाई, मैसेज आपका पहुंच गया। वैसे भाई इसी से रिलेटेड जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, एक इतराज आप पर ये किया जाता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि खुदा है या नहीं है हमें मालूम नहीं, फिर आप कहते हैं कि खुदा का दावा ही झूठ है। आप जजमेंटल क्यों बनते हैं? आप खुद वो दावा करते हैं जो साबित ही नहीं है। साइंस पर चलते हुए आप इस बात पर ईमान रखते हैं जिस पर साइंस खुद खामोश है। और अब सवाल आपसे वैसे भी ये पूछा जा रहा है कि आ, आप कदगने लगाते हैं और आप झुकाव या शिद्दत का शिकार हैं, और आप इंसानी अकल को सफर करने से रोकते हैं। तो आपकी जो एक स्टेटमेंट है या आपकी जो थ्योरी है उसमें कंट्रडिक्शन पाई जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं जब ये कहता हूं कि खुदा मौजूद है या नहीं है, तो ये मैं उस असल क्रिएटर की बात कर रहा होता हूं, जो क्रिएटर मेरे जहन में है, कि अगर वाकई किसी क्रिएटर ने इस यूनिवर्स को तख्लीक किया है, तो उसकी मौजूदगी के बारे में अभी तक हमारे पास कोई हतमी असबात में या नफी के अंदर दलील नहीं है।
اور जब जिस खुदा के दलाइल को मैं झुटलाता हूँ वो मजहबी खुदा है जिसका तारुफ हमसे अहले मजहब करवाते हैं, वो खुदा है जिसका तारुफ हमसे मुसलमान करवाते हैं, वो खुदा है जिसका तारुफ हमसे मसीही करवाते हैं, यहूदी करवाते हैं, हिंदू करवाते हैं, सिख करवाते हैं, बुद्धिस्ट करवाते हैं। यानी एक एक जो क्रिएटर असल में अगर कोई हो सकता है तो उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। और ये जो क्लासिकल पोजीशन है इसे हम एग्नोस्टिसिज्म से ताबीर करते हैं, लेकिन एथियज्म की जो पोजीशन है उसको हम उस एथियज्म से ताबीर करते हैं जो कि मजहबी खुदा का तारुफ हमसे करवाया जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो मजहब है वो किसी आसमान से नहीं उतरा है, बल्कि वो हमसे पहले गुजर जाने वाले इंसानों के दिमाग की पैदावार है। तो बेसिकली जब हम खुदा के ऊपर ये खुदा के दावे को छुटलाते हैं तो हम बेसिकली मजहबी खुदा के दावों को छुटलाते हैं, और ये वो मजहबी खुदा है जिनका नाम ले लेकर इस वक्त दुनिया के अरबों इंसानों पर मसाजिद के जरिए और कलीसा के जरिए हुकूमत की जा रही है। राना साहब जी ठीक ठीक है। तो वैसे भाई इसमें ज़िमनन एक बात कि आपको लगता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है, चले ये तो एक अलग बात है कि एक्सप्लोर होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, है या नहीं है, कि आप अपनी स्टेटमेंट में थोड़ा नजरसानी करें कि मुमकिनात में से है कि है या नहीं है। तो आप दोनों तरफ की बात करते हैं, फिर आप बाद में उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप दरवाजा भी ओपन रखते हैं, फिर जब हमारे जैसे मुवाहिदीन से बात होती है या जेंडर, तो फिर आप थोड़ी लचक रखते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी, या इसको मैं पता ही नहीं, इसको साजिश तो मैं नहीं कहता, कि ये आपकी आइडियोलॉजी ये थोड़ी नजरसानी के मुतहम्मिल है? राना साहब मुझे आपसे वैसे बात करने का मजा आता है, इसलिए आप जब भी कहते हैं तो मैं फटाफट आपको टाइम दे देता हूँ किसी दूसरे का टाइम मार के। राना साहब जी ये जो आपने कहा ना कि या तो खुदा है या नहीं, या खुदा नहीं है, ठीक है, ये मुझे आपका सवाल सुनकर वो यंग शेल्डन वाला सीजन याद आ गया, जिसके अंदर यंग शेल्डन जब चर्च में बैठा होता है तो वो पादरी कहता है कि देयर इज अ 50-50% चांस दैट आइदर गॉड एग्जिस्ट्स और आइदर ही डज नॉट, सो एंड आई लाइक दोज ऑड्स। तो उसके ऊपर यंग शेल्डन हाथ खड़ा करके कहता है, हालांकि उसकी माँ उसके मुंह के ऊपर हाथ भी रखती है, कि अकॉर्डिंग टू योर एनालॉजी फादर, व्हेन आई गो बैक होम आई माइट फाइंड $50 million अंडर माय बेड or I might not. In what world it is 50-50. You are mixing हम्म, possibility with probability. आप पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स कर रहे हैं, और ये कह देना कि या तो खुदा है या खुदा नहीं है, ये बिल्कुल ये यंग शेल्डन वाली इस बात, यंग शेल्डन की जो बात है वो इस बात का जवाब है। तो जो मजहबी खुदा जो कि जिसका तारुफ आप हमसे करवाते हैं, उस तक हम ये, आप बेशक एक मुवाहिद हैं और आप एक मुल्हिद से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं मोहित हैं और एक मुल्हिद से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मजहबी खुदा जो है उसकी मौजूदगी को हम इम्कानात के जरिए नहीं जान सकते हैं, नहीं बोल क्योंकि अभी तक मजहब के अहले मजहब ने अपनी अलहामी किताबों के जरिए, फिर उन अलहामी किताबों की तशरीहों के जरिए, फिर उनकी तफासिर के जरिए, फिर अहादीस के मजमूए के जरिए, और फिर इंसानी तारीख के जरिए जो मजहब हम तक पहुंचा है, मुझे लगता है कि अहले मजहब जो हैं वो खुद ही एक दूसरे को रेफ्यूट करने के लिए काफी हैं। हमारी जरूरत तो बहुत बाद में पड़ेगी राना साहब। ठीक ठीक हो गया वैसे भाई, चले सुनने वालों तक बात पहुंच रही है, हमारा मकसद भी यही है। वैसे भाई तीसरा पॉइंट मेरा जो है, वो आपने बात भी चूंकि खुदाओं की आ गई है बीच में, और और मैं मज़हब का यहाँ जिक्र पर भी आपको बताना चाहता हूँ राना साहब कि मैंने आपके है। साथ जब पहली पॉडकास्ट की थी तो मुझे एक साहब ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि राना गजनफर जो है ना वो एजेंसियों का आदमी है और इसको फाइलें आती हैं, और हवलदार साहब जो सवालात तैयार करते हैं ना वो वीडियोस रिवाइंड कर करके, वो राना साहब, मुझे लगा कि वो क्या कहते हैं, तजाहिर आरफाना से काम ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एजेंसी के आदमी नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो एजेंसी का आदमी अक्सर मजजूब होता है और सड़क के ऊपर नंगा घूमता है। ये आपकी अपनी रिसर्च है, और मैं इस जी रिसर्च के ऊपर आपको दाद देता हूं कि आप जब भी किसी से गुफ्तगू करते हैं तो आप घर से छुरियां काफी तेज करके लाते हैं। बहुत शुक्रिया वैस भाई। मेरे ख्याल में वैस भाई रिसर्च ये बेसिक चीजें हैं जो मौजूद हैं, इंसान को थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। तो मेरी कोशिश होती है कि यार कुछ इख्तलाफ और जो आप पे इत्तेफाक है वो अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम बात हल्की तो ना की जाए ना। हम्म। चले बहुत शुक्रिया वैस भाई। तीसरा पॉइंट वैस भाई उसी से रिलेटेड है। वैसे भाई मैं भी देख रहा था, मुझे एक आधा मिनट दीजिएगा, फिर आप बेशक 10 मिनट आपके हवाले होंगे, बेशक आप 5 मिनट बोल लें, 10 बोल लें। वैसे भाई मैं भी डाटा देख रहा था कि जब हम देखते हैं, अब तो मेरा ख्याल है कुल जो हमारी आबादी है दुनिया की वो 8 अरब से भी तजावज करने वाली है। और इसमें हम जब देखते हैं तो 195 के करीब कंट्रीज हैं, जिसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज बनते हैं।
تو مسلم جو آبادی ہے وہ 24% ہے پوری دنیا کا، اور وہ ازلی اور ایک ابدی خدا کو مانتے ہیں اور ایک غیر مادی خدا سمجھتے ہیں۔ پھر ہم دوسرے نمبر پہ، یعنی وہ پہلے پہ آتے ہیں، میں اپنا سیکوینس جو بنایا ہوا، اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ 31% بنتے ہیں پوری پاپولیشن کا۔ ان کے ہاں گاڈ دا فادر جیسس کرسٹ دیکھ لیں، ہولی اسپرٹ والا تثلیث کا جو عقیدہ ہے خداؤں کا، تین خدا کا، وہ دیکھ لیں۔ اسی طرح ہم یہودیوں کی طرف جائیں تو وہاں پہ یہوے کا تصور ملتا ہے، وہ بھی غیر مادی خدا کو مانتے ہیں، اور 1.5 تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب یہودی دنیا میں موجود ہیں۔ آگے اگر ہم اپنے ہندو بھائیوں کی طرف چلیں تو ہمیں ملتا ہے ان کے ہاں برہما کا کانسیپٹ ملتا ہے، پھر وہ آگے ان کے ہاں اوتار جو ہے وہ ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں جس میں وہ مختلف، جس طرح ہمارے ہاں پیغمبروں کا ایک تصور ہوتا ہے، اور ہندو جو ہے وہ اس وقت 1 ارب 20 کروڑ کے قریب، یہ پوری آبادی کا تقریباً 15% بنتا ہے۔ آگے اگر ہم چلیں تو بدھ مت ہمیں نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی بدھ مت کا کوئی غیر ذاتی قسم کا خدا ہے، جو غیر مذہبی قسم کا خدا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بدھ مت کے لوگ بھی تقریباً 50 کروڑ کے قریب پہنچنے والے۔ آگے اگر ہم جینزم کو دیکھیں، وہ ان کا بھی خدا جو ہے غیر توحیدی ہے، اور وہ روحانیت ان میں ضرور پائی جاتی ہے، اور وہ ان کے ہاں دیگمبر اور شویتمبر وغیرہ، پتہ نہیں اسپیلنگ کی ہے ویسے بھائی تصحیح کیجیے گا، وہ ایک نیم رہبانیت قسم کا نا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور ایک عدم تشدد کی وہ بات کرتے ہیں۔ اور اب میں دیکھتا ہوں اگر اکثر انڈین شوز پہ وہ ان کے بھی جو سادھو سنت ہے وہ ایک فرقے کے وہ کپڑے نہیں پہنتے اور وہ اسی طرح آتے ہیں، تو ان کی ایک اپنی ایک نظریہ ہے۔ اور بدھ مت جینزم کے جو لوگ ہیں وہ بھی 50 لاکھ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ آگے اگر ہم زرتشت میں دیکھیں تو ان کے ہاں بھی وہ اہورا کا خدا ہے، جو اور یہ جبر کے قائل نہیں ہیں، انسان کو آزاد تصور کرتے ہیں، اور یہ مشکل سے 2-2.5 لاکھ کے قریب ان کی آبادی پہنچنے والی ہے۔ سکھ ازم میں ہم دیکھیں تو ان کے ہاں ایک بے شکل خدا ہے، ایک اومکار کی وہ بات کرتے ہیں جو نفرت سے پاک ہے، اور یہ ایک توحیدی مذہب جو ہے نا سکھ ازم کو سمجھا جاتا ہے۔ اور 15ویں صدی میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کو بھی ایک آپ کہہ لیں ایک الہاتی آثار اس مذہب میں ملتے ہیں، اور سکھ بھی اس وقت میرا خیال ہے 2 سے 2.5 کروڑ کے قریب پہنچنے والے۔ اور آپ ماشاءاللہ ویسے بھائی ہسٹری پہ آپ کو بڑا عبور حاصل ہے، آپ اکثر بات کرتے ہیں، پولیتھزم کا ہمیں ملتا ہے، مختلف خداؤں کا تصور تھا یونانیوں میں اور مصریوں میں۔ اس ساری ویسے بھائی تمہید میں جو سوال مجھے ملا ہے نا مختلف کومنٹس سے اور یوٹیوب سے اور دیگر لوگوں سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے بھائی کچھ لوگ بائی نیم آپ مجھے کہتے ہیں کہ اویس صاحب سے یہ سوال پوچھیے گا، تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے۔ اویس بھائی سوال یہ ہے کہ اہل مذہب کا آپ دل دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو بدزن کرتے ہیں، باغی بناتے ہیں، اور مذہبی فریم میں رہتے ہوئے آپ ایکسپلور کرنے کی دعوت نہیں دیتے، آپ پہلے مذہب سے ان کی امیدیں چھینتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کے خوابوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں، اور آپ لوگوں کا دلی سکون چھینتے ہیں، اور پھر آپ کوئی متبادل بھی پیش نہیں کرتے۔ اویس بھائی اس الزام کو آپ کیسے بیان کریں؟ رانا صاحب، آپ کے خوبصورت تمہید کا اور خوبصورت سوال کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، جواب میں وہ جو لاہور میں، کیونکہ میں لاہور میں رہا ہوں تو مجھ سے یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، لیکن جب تک میں لاہور میں تھا نا تو وہ نہر کے کنارے نشے کے ٹیکے لگایا کرتے تھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، تو جب بھی وہ کاروائی ہوتی تھی تو ان کو اٹھا کے تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پر کر دیتے تھے، بعد میں وہ واپس آ جاتے تھے۔ اگر اس کسی نشئی سے نشے والا ٹیکا چھینا جائے اور وہ نشئی جی یہ کہے کہ اس کے متبادل میں آپ مجھے کیا نشہ دیں گے، تو کیا یہ سوال جسٹیفائیڈ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کے متبادل میں آپ کو کوئی نشہ نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب ہم مذاہب کے خلاف بات کرتے ہیں، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں دنیا کے ہر مذہب کو مین میڈ قرار دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاہب جو ہیں اس دنیا کے اندر انسانوں کو تقسیم کرنے کا اور ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں کہ جب انہوں نے مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کیا اس سے مکے کے جو پولیتھیسٹ تھے، جو کہ بت پرست تھے، جو کہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے جانے والے 360 اصنام کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا جن کے اندر سے بڑے بت تھے، کیا اس اکثریت کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی رانا صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اصول کی آپ لوگ پہلے
धज्जियां उड़ा चुके हैं, आज आप कहते हैं कि भाई हमारी दिल आजारी ना करो। 17वीं सदी के अवाइल में जब गलीलियो ने ये दरियाफ्त किया था कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज के गिर्द। तो उस पर रोमन के दरियाफ्त किया था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, हालांकि उससे पहले मौकफ बरक्स था। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने बाकायदा उसके ऊपर मुकदमा चलाया था। तो उसने कहा था कि ठीक है, मैं इकरार तो कर लेता हूं कि जो सूरज है वो जमीन के गिर्द घूमता है, लेकिन मेरे कहने से क्या होगा, जमीन तो सूरज के गिर्द घूमती रहेगी। तो इसका मकसद ये है कि जो हर नया सच होता है वो एक पुराने अकीदे की ब्लास्फेमी के तौर पर शुरू होता है और फिर कुछ नस्लों के बाद मुकद्दम हो जाता है। ठीक है। और एक बात और राना साहब, कि अगर आपके घर में चोर घुस आए और अचानक से हड़बोंग मच जाए कि चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, तो आपको घर का एक फर्द कहे कि चोर जो है वो फ्रिज के पीछे छुपा हुआ है, दूसरा फर्द कहे नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चोर जो है वो स्टोर के अंदर गया है, तीसरा कहे नहीं 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 सर, चोर जो है ना वो सोफे के पीछे छुपा हुआ है, चौथा कहे कि सर ये झूठ कह रहे हैं कि चोर जो है वो छत के ऊपर गया है। इसका मतलब यह है कि तमाम अहले मज़ाहिब जो हैं एक दूसरे के खुदाओं के बारे में दावा करते हैं कि इनके खुदा गलत हैं और जो हमारे खुदा की डिस्क्रिप्शन है वो दुरुस्त है। तो इसका मतलब यह है कि जो मजहबी लोग हैं वो खुद ही आपस में एक दूसरे को रिफ्यूट कर देते हैं। और राना साहब, दुनिया के तमाम गैर मजहबी लोग जो कि हम लोग हैं, जो कि मुल्हिदीन हैं, जो कि एथियस्ट्स हैं, वो मजहब के गलत होने पर मुत्तफिक हैं, लेकिन आप जैसे जो तमाम मजहबी लोग हैं वो मजहब के सही होने के ऊपर मुनकसिम है। बस मुझे लगता है कि यही आपकी बात का जवाब है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया वैस भाई, आपने एक पॉजिटिव आंसर किया। वैसे भी इसमें एक नुक्ता जो है ना वैस भाई, के जो मैं इसमें जुमला भी ऐड किया था कि मजहबी फ्रेम में रहते हुए लोगों को एक्सप्लोर करने की दावत भी तो दे देनी चाहिए ना। इस पॉइंट को आप मिस करते हैं कि जाहिर है लोग जिस माहौल में पैदा हुए हैं, चीजों को समझते हुए वैसे भाई सदियां लग जाती हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन एक सफर होता है। ये इंसानी, मुझे नहीं लगता कि इंसानी बस की बात है कि वो इतनी जल्दी चीजों को कबूल करे। तो आई थिंक ये दावत का और दरवाजा खुला रखना चाहिए। राणा साहब, आपको पता है कि मगरिब में और अमेरिका में सबसे ज्यादा बाइबल कौन खरीदता है? एथियस्ट नहीं खरीदते हैं। एथियस्ट, ठीक है। ठीक है, ताकि वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सके। और मैं अक्सर ये कहता होता हूं कि आपको फलसफे की, तारीख की, मंतक की, बड़ी बड़ी किताबों की, साइंस की, एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। अगर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आंखें खोल कर अपनी आंखों से, या दुनिया का कोई भी मजहबी शख्स जो है अपनी आंखों से अकीदत की पट्टी उतार कर अपनी सो कॉल्ड अलहामी किताब का मुताला कर ले, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा देर तक उस मजहब के ऊपर कारबंद नहीं रह सकता। और राणा साहब, मैंने बहुत सारे मौके के ऊपर ये कहा है अपने मुसलमान भाइयों को कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लें आंखें खोलकर, आप इस्लामी तारीख पढ़ लें, तो मजहबी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए भी आप उस मजहब से निजात पा सकते हैं। और मैं जाती तौर पर बहुत सारे ऐसे इमाम मस्जिदों को जानता हूं जो कि एथियस्ट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए मजहब के इदारे के साथ मुंसलिक हैं। तो राणा साहब, ये जो एस्पेक्ट है कि आप मजहबी फ्रेम में रहते हुए उनको मजहब के ऊपर गौर फिक्र करने की दावत नहीं देते हैं, तो मुझे इसके ऊपर वो फैज का मिसरा याद आता है कि तेरे आजार का चारा नहीं निश्तर के सिवा, और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां की किसी जीरूह के कब्जे में नहीं, हम अगर तेरे सिवा, तेरे सिवा। अब मैंने जब हुमैर हाशमी साहब ने मुझे बताया कि इंसानों की सबसे बड़ी इजाद खुदा है, तो मैंने सबसे पहले तारीख की किताब नहीं खोली थी, मैंने फलसफे की किताब भी नहीं खोली थी, मैंने ये सब कुछ बहुत बाद में जाकर पढ़ा, मेरी आंखों में खून उतर आया, और मैंने सबसे पहले मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी का कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा, जो कि अभी भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, मैंने खोला ताकि मैं हुमैर हाशमी साहब के इल्हादी सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। लेकिन जैसे जैसे मैं वो तर्जुमा पढ़ता गया, मेरे जवाब जो थे वो कम होते गए और सवाल बढ़ते गए। राना साहब, दुरुस्त, ठीक हो गया वैस भाई, शुक्रिया। वैसे भी पॉइंट नंबर 4 बड़ा अहम है, मुझे 1-2 मिनट हो सकता है चाहिए होगा, पहले मुझे इजाजत दे दे। सर, उससे इससे पहले मैंने आपको जब रोका था, आप रुके थे। जी बिल्कुल, मैं रुक गया था वैसे भाई, आप इशारा करते हो मैं रुक जाता हूँ। सर, वो आपकी बात से ना वो मुझे याद आ गया कि एक बंदा जेलम से पिंडी तक ट्रेन पे जा रहा था, तो उसके पास एक ही आलू का पराठा था, तो उसने सोचा कि अगले बंदे को सुला मारूंगा तो पराठा खत्म हो जाएगा, तो उसने टिफिन खोला और पराठे का नवाला इधर रख के कहने लगा, इजाजत है? तो आपको इजाजत है। ठीक ठीक है वैसे भाई, बहुत शुक्रिया। वैसे भाई, चूंकि आप
مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سائنسی انفارمیشن بہت اچھی ہے اور آڈینس بھی ہمارے زیادہ تر ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. کہیں ہم مسٹیک کرتے ہیں تو اکثر لوگ کمنٹس میں تسی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھی ہیبٹ ہے. ویسے بھائی کچھ جانے مانے نام میں لیتا ہوں. آئزک نیوٹن کی اگر ہم بات کریں، وہ قوانین فطرت اور ایک جو ہمارا میتھمیٹیکلی آرڈر ہے نا، ریاضیاتی ترتیب، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی یہ علامات یا نشانیوں میں سے ہے. اور یہ نظام شمسی اور باقی جو ساری آپ کا نظام ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ قادر ہستی کی کسی کی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ایک کرسچن بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے. بعد میں وہ تھوڑی ریفارمز بھی آتی رہی. آئنسٹائن کی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیزم ٹائپ کے ان کے نظریات تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے نا وہ مداخلت نہیں کرتا، اس نے لاز پہ، اس طاقت نے لاز پہ کائنات کو لگا دیا اور اب وہ معجزات سے یا دیگر اس طرح کی چیزوں سے مداخلت نہیں کرتا. لیکن بہرحال وہ ایک طاقت کو مانتے تھے. اور اسی سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو تھوڑا ملتا جلتا ہے. جب ہم اسپینوزا کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی خدا اور نیچر کو ایک دوسرے کا جزو قرار دیتے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کائنات کا جو نظم و ضبط ہے اور یہ جو ہماری ریاضیاتی ہم آہنگی ہے، وہ کہتے ہیں یہی اصل میں خدا ہے. اور معجزات اور الہام جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خود فطرت کا حصہ ہے، یہ کائنات کے اپنے معجزات ہیں. اور وہ خدا کو جو ہے نا ایک شخصی ہستی یا ایک سوچنے والا اور ایک فیصلے کرنے والا خدا نہیں مانتے. بہرحال وہ ایک پلاننگ اور کانشیس ٹائپ کا جو ہے نا ایک طاقت کو مانتے ہیں. ایک بہت بڑا نام ویسے میں ملتا ہے ہمیں کوانٹم تھیوری کے بانیوں میں سے، میکس پلانک جس کو کہا جاتا ہے، پلانک بھی بولتے ہیں. کائنات کے پس پشت میں وہ کہتا تھا ایک بڑی قوت کار فرما ہے. سائنس اور مذہب میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہوتے ہیں. پھر ہم ہائزن برگ کا نام لیتے ہیں. سائنسی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کوانٹم میں ان کا بھی بہت رول تھا. وہ بھی ایک شعوری منصوبہ کے قائل تھے کہ یہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہے. اور ان کی کوٹیشن بڑی ہے ویسے بھائی، اکثر کوٹ کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں گلاس کی مثال دیتے ہیں کہ جب ہم سائنس کا پہلا گھونٹ پیتے ہیں تو ہم ملحد ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہی ہم گلاس کی تہ میں جاتے ہیں تو وہاں خدا ہمارا منتظر ہوتا ہے. اور آگے اگر میں بات کروں تو لوئس پاسچر آئی تھنک ویسٹ بھائی، یہ جرثوموں کی دریافت کے باوجود بھی، جنہوں نے ویکسینیشن اور اس طرح کی چیزوں میں بڑا کام کیا، نظریہ حیاتیات میں ان کا ایک نام ہے. اور وہ اس کے باوجود بھی وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ جتنا میں سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی میرا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. آگے لارڈ کیلون کو اگر دیکھیں کہ بھی عیسائی تھے، وہ کہتے تھے کہ کائنات کے پیچھے کوئی خالق موجود ہے. 1927 میں ویسے بھی آپ بہتر جانتے ہیں جارج لیمیٹرے ملتا ہے جس نے بگ بینگ کی تھیوری کا تصور پیش کیا. اور بعد میں 1929 میں وہ کریڈٹ ہبل لے گئے، چونکہ ایک تو وہ بعد میں آئے اور تھوڑا وہ ہائی لائٹ زیادہ ہو گئے. وہ بیلجیم میں کیتھولک عیسائی پادری بھی تھے اور وہ ایک ریاضی دان ماہر فلکیات بھی تھے. تو وہ ویسے بھی ایک تو یہ کہ ان کا اپنا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ اور پھر اتنی بڑی بات کرنا اور وہ سچ ثابت ہونا. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بائبل کی تفسیر وغیرہ نہیں ہے بگ بینگ، یہ ایک سائنسی معجزہ ہے، اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. بہرحال ان کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ضرور رہا. میں نے اسپینوزا کی بات کی، پینتھیزم بھی اس سے ملتا جلتا ہے، آپ اکثر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم وہ دیکھیں، اسی شخص پہ نام تھا، وہ اقلیت کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا. جو لوگ اپنی عقل کے حوالے سے جامد ہو جاتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے، نہ خوش رکھ سکتے ہیں. وہ بھی ایک دروازہ کھلا رکھتے ہیں، جو میں نے سوال آپ سے پہلے کیا تھا. اور اسی طرح اگر ویس بھائی ہم آگے چلیں تو ایک دو چیز ہے ویس بھائی، میرا خیال ہے اس سوال کو ویس بھائی یہاں تک روک لوں، اس کو دو حصوں میں کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کی بات کا جواب دے لینے دیجیے، اس کے بعد ہم میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ویس بھائی سوال اس میں یہ ہے، مجھے بس 10 سیکنڈ جی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں ویس بھائی، تو یقیناً اویس اقبال ابھی ان لوگوں کے سٹیٹس تک تو نہیں پہنچا نا. ان لوگوں کی اپنی اپنی فین فالوئنگ ہے، اور یہ بلائنڈ فین فالوئنگ نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس کی بات کلک کرتی ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. ان لوگوں نے بھی ویسے بھی دروازہ بند نہیں کیا اور وہ دوسروں پہ اس طرح کرٹیسزم نہیں کرتے تھے. یعنی ایتھیزم کو کرٹیسزم کا نام تو نہیں ہے نا. میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اویس اقبال کو ایکسپلورر کا نام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو ایک نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے ایتھیزم میں، اس تعصب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب، آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فلاں فلاں سائنسدان نے یہ کہا تھا کہ خدا کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے،
لہٰذا خدا کی موجودگی کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. آپ ٹھیک. منقولاتی شہادتیں دے رہے ہیں اور معقولاتی شہادت جو ہے اس کی جانب ہمیں آنے سے روک رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے رانا صاحب، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کسی ماہر درزی نے سی ہوگی، اور آپ کی بالوں کا ہیئر کٹ جو ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. تو آپ کا جو حجام ہوگا وہ بھی ایک بہت ماہر حجام ہوگا. تو فرض کیجئے کہ یہ جو آپ کا درزی ہے اور یہ جو حجام ہے، یہ جو اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں. آپ کا جی. حجام جو ہے اپنی کٹنگ میں بہترین ہے، اور آپ کا جو درزی ہے وہ اپنے کپڑوں کی سلائی میں بہترین ہے. تو اگر یہ لوگ خدا کے وجود کے اوپر کوئی دلیل دیں گے تو کیا ان کی بات صرف اس لیے تسلیم کر دی جائے گی کہ یہ درزی بہت اچھے کپڑے سیتا ہے اس لیے اس کی خدا کے بارے میں رائے درست ہے؟ یہ جو حجام ہے یہ بہت اچھے بال کاٹتا ہے اس لیے اس کی خدا کے بارے میں رائے درست ہے؟ آئزیک نیوٹن نے اگر میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلسفی لکھی، میکس پلانک نے اگر جی. کوانٹم میکینکس کے اوپر کام کیا، تو وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اساتذہ تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر جو بھی رائے زنی کریں گے اس رائے کو صرف اس لیے تسلیم کر دیا جائے گا کہ چونکہ یہ اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں. اگر آج رونالڈو جو ہے وہ فٹ بال کے حوالے سے مشہور ہے، تو رونالڈو اگر ایگزسٹنس آف گاڈ کے حق میں بیان دے گا تو کیا اس سے ایگزسٹنس آف گاڈ ثابت ہو جائے گی؟ نہیں ثابت ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے کارل سیگن، رچرڈ ڈاکنز اور ایک اسٹیفن ہاکنگ سمیت سائنسدانوں کی طویل فہرست لا سکتا ہوں جو کہ وجود خدا کے امکان کو سرے سے مسترد کرتے ہیں. تو ہوگا کیا کہ میں آپ کی منقولاتی شہادتوں کے سامنے منقولاتی شہادتوں کا ایک اور انبار لگا دوں گا کہ جناب 10 سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں تو 10 سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں. یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر شاہد آفریدی چھکے لگانے کی وجہ سے اشتہار اس کو ملتے تھے تو وہ جو شیمپو لگاتا تھا ہیڈ اینڈ شولڈرز، تو کیا اس کے بعد ہر ایک کے بالوں سے خشکی غائب ہو جاتی تھی؟ نہیں غائب ہو جاتی تھی. تو ایک فیلڈ کا جو ماہر شخص ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کی دوسری فیلڈ کے بارے میں رائے جو ہے منومت درست ہو رہا صاحب. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ویسے بھائی، اس میں آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے یہ پوائنٹ مسنگ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان جو وہ کہتے ہیں اس پہ ہمیں اسی طرح اندھا دھن مان لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک تو دروازہ بند نہیں کرتے، دوسرا یہ دوسروں کو کمپیئر کرتے ہوئے نا وہ نیگیٹو سینس میں ایک اتنی کرٹیسزم نہیں کرتے کہ دوسروں کے نظریات کو ہی جو ہے وہ ایک گالم گلوچ کے کلچر میں بیان کرنا شروع کر دیں. وہ جو ایک احترام سے اور ایک سائنسی ویژن سے بات کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا اپنا اوپینین. رانا صاحب، اب فرینڈ ٹو آل از فرینڈ ٹو نن. جو سب کا دوست ہوتا ہے نا وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایکچولی منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو محرم کے اندر جو بین المذاہب ہم آہنگی اور بین الفرقہ واریت ہم آہنگی کے جو مناظر نظر آتے ہیں، ان لوگوں کی مذہبی کتابوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیا درج ہے وہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میری آنےسٹ اوپینین سے، میری نیوٹرل اوپینین سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں صرف اس وجہ سے اپنی آنےسٹ اور نیوٹرل اوپینین نہیں روک سکتا ہوں تو اس سے کسی کی دل آزاری. اگر آپ دنیا کے ہر انسان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چپ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس سے کوئی شخص آپ سے ناراض نہیں ہوگا. لیکن جب بھی آپ اوپینین دیں گے، جب بھی آپ معاملات کے اوپر رائے زنی کریں گے، تو دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوگا جو کہے گا کہ اس سے میری دل آزاری ہوئی ہے. اور بیسیکلی دل آزاری جو ہوتی ہے نا وہ صرف اور صرف اس بات کا اعتراف ہوتی ہے کہ میرے پاس آپ کی دلیل کا دلیل سے جواب نہیں ہے. سبت حسن کہا کرتے تھے کہ اشتعال جو ہے نا وہ قوت استدلال کے ذوف کی علامت ہے. تو اشتعال ہو یا دل آزاری ہو، یہ بیسیکلی بہانہ ہے کہ میرے پاس آپ کی دلیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو آپ وہ پھر مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ اسلاموفوبیا کا کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی آپ ریلیجن کے احترام کا کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی آپ بلاسفیمی کے قوانین جو ہے وہ انیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کی دل آزاری سے میں اپنی رائے جو ہے اس کو نہیں روک سکتا ہوں رانا صاحب. جی ٹھیک ہو گیا. ویسے بھی اس میں تو چونکہ فارمیٹ ہی فالو کرتا ہوں، پوائنٹ 4 تک ہم پہنچے ہیں. ایک ضمنی بات آ گئی ہے، میں آپ سے وہ پوچھ لیتا ہوں. ویسے بھی میں یہاں ظاہر ہے ایک مذہب اسلام کی تو میں صرف بات نہیں کر رہا، میں نے تمام مذاہب کی بات کی. اسی والے سے سوال تھا کہ اور آپ جو مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اہل مذاہب ہیں، کہ ایک بندے نے کمنٹ بھی بڑا اچھا، ایک بڑا ڈفرینٹ سا کمنٹ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا آپ براہ راست ہوں گے تو شیئر کروں گا کہ اویس اقبال صاحب ایسے لگتا ہے کہ ان کو علماء نے یا مولویوں نے ہائر کیا ہوا ہے تاکہ یہ الہاد کو بدنام کر سکیں. تو ویسے بھائی یہ جو ایک میسج جا رہا ہے، اور میری ذاتی طور پہ مجھے ویسے بھائی یہ لگتا ہے کہ میں نے جتنی آپ کی ڈیبیٹس دیکھی ہیں، مجھے لگتا ہے میں آپ ایک تھیسس لکھ سکتا ہوں اور بڑی ڈیپلی.
کہ آپ نے جب علمی وے میں بات کی ہے نا وہ پروگرام زیادہ دلچسپ رہے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا وے پہ نظر ثانی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آپ جن لوگوں کے کمنٹس کا میرے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ اویس اقبال نے الحاد کو بدنام کیا ہوا ہے یا اویس اقبال کو علماء نے ہائر کر رکھا ہے، تو جی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ لوگ جو ہیں الحاد کی میرے علاوہ مجھ سے پہلے عزت کرتے تھے؟ کیا یہ الحاد کو ایک قابل قدر نظریہ سمجھتے تھے؟ اور جب میرے جی منہ سے انہوں نے الحاد کی ایکسپلینیشن سنی تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ تو الحاد کی دھجیاں اڑا رہا ہے. ان لوگوں کی تمام تر ہمدردیاں جو ہیں نا وہ مذہب کے ساتھ ہیں. جب وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو، چاہے وہ جاوید احمد غامدی ہوں، چاہے وہ اولیاء مقبول جان ہوں، چاہے وہ حسن اللہ یاری ہوں، یا ان کا کوئی بھی شخص جو ہے، وہ جب اپنے مذہبی رہنماؤں کو ہمارے سوالوں کے آگے بے بس پاتے ہیں تو پھر وہ اس ہوں طرح کے پرسنل اٹیکس شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ دلیل کا جواب دلیل سے دینے سے قاصر ہوتے ہیں تو آپ پرسنل اٹیک شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ٹھیک ہے. گا کہ اگر میں نے الحاد کو بدنام کیا ہوا ہے تو یہ کون سے ملحد کو بہت شوق کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ سنتے ہیں؟ اور اگر مجھے مولویوں نے ہائر کیا ہوا ہے کہ میں الحاد کو اس طرح سے بدنام کروں تو پھر تو ان لوگوں کو مجھے گالیاں دینے کی جگہ میرے گلے میں ہار پھول ڈالنے چاہیے کہ میں بھی اصل میں انہی کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہوں ایک مختلف روپ میں. تو پھر یہ دن رات مجھے گالیاں کس بات کی دیتے ہیں؟ دن رات مجھے تھریٹ کس بات کے دیتے ہیں؟ جان سے مارنے کی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جب آپ کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا ہے تو آپ ایڈ ہومینم کا سہارا لیتے ہیں. ہوں جو شخص دلیل دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کی دلیل کے جواب میں اس کی ذات کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شکست کی ایک واضح علامت ہوتی ہے رانا صاحب. ٹھیک ہو گیا. اویس بھائی اس میں ضمناً پوائنٹ نمبر 2 میں ڈسکس کر لیتا ہوں. آپ نے ایک بڑے اچھے موضوع کی طرف اشارہ کر دیا. اویس بھائی میں اسپیسیفک نا آپ کے والے سے ایک بات کر رہا تھا کہ جیسے میں دیکھتا ہوں، میں ویسے نام نہیں لیتا، چلو ذکر ہوا تو میں لے لیتا ہوں کہ عاطف توقیر صاحب ہیں، آئی تھنک شاعر بھی ہیں، اور پھر حارث کو بھی میں نے اب سنا ہے کہ اس میں کافی تبدیلی آئی ہے اس حوالے سے، لہجے کے حوالے سے، آواز اور لفظوں کے چناؤ کے حوالے سے، یا پھر ہود بائی جیسے بات کرتے ہیں. تو اویس بھائی آپ کسی اس کیٹیگری میں اگر فال کر جائیں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے کا موقع ملے؟ رانا صاحب، اگر میں یہی سوال آپ سے اس طرح کروں کہ یہ سب لوگ جو ہیں میری کیٹیگری میں فال کر جائیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ تاکہ لوگوں کو ڈائریکٹلی ان کے جو بلیفس ہیں، دیکھیں، ٹھیک. ہر انسان کا بات کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے اپنے مخصوص انوائرمنٹل فیکٹرز کا نتیجہ ہوتا ہے. ان کا جو صحیح. مطالعہ ہے میرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ان کے حالات میرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، ان کا ایج گروپ میرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ان کا آئی کیو اور ای کیو میرے سے مختلف ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا، یہ آپ مسلمانوں سے تقاضا کر سکتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں فجر کے وقت 5:40 پر مسجد کے اندر اکٹھے ہوں، لیکن آپ ملحدین سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے ہیں کہ تمام ملحدین جو ہیں جب کسی موقع کے اوپر اظہار خیال کریں تو ان کے لہجے کی جو یکسانیت ہے ایک ہو، الفاظ کا چناؤ ایک ہو، خیالات کی برخاست ایک ہو. ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان اپنے چہرے کی طرح ایک یونیک آئیڈیالوجیکل پیٹرن رکھتا ہے، اور ہماری جو گفتگو ہوتی ہے ہمارے یونیک آئیڈیالوجیکل پیٹرن کا آؤٹ پٹ ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے اپنی انڈیویجول سوچ سے سوچتے رہیں گے، اگر رانا صاحب یہی سوال میں آپ سے کروں کہ دنیا کے باقی مسلمان جو ہیں آپ جیسا تحمل کیوں نہیں رکھتے، آپ جیسی شائستگی کیوں نہیں رکھتے، تو آپ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہوگا؟ آپ بقیہ مسلمانوں کی طرح غصے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ بقیہ مسلمانوں کی طرح توہین کے فتوے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ بھی تو بقیہ مسلمانوں سے مختلف ہے نا. جی تو یہ مارجن اور یہ سپیس آپ ہمیں بھی تو دیجیے نا کہ بطور انسان ہم اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کو مینٹین کر سکیں. رانا صاحب، ٹھیک ہو گیا اویس بھائی، تھینک یو. اس کا مطلب ہے اویس بھائی کہ آپ ملحدین کے انجینئر محمد علی مرزا ہیں، اور آپ ابھی میرا خیال ہے اس پہ نظر ثانی نہیں کریں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت اسی چیز کی ہے جس کو فالو کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اویس بھائی اگلے پوائنٹ پہ چلتا ہوں. سر مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے یہ کس سینس میں ملحدین کا انجینئر محمد علی مرزا قرار دیا ہے، لیکن اس تھوڑا سے دبنگ اسٹائل میں کہہ رہا تھا. اس سے آپ کی جو بھی مراد ہے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، I cannot mask my thoughts to appease you. ٹھیک ہے، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے خیالات کو ڈھانپتا نہیں ہوں.
اور آپ کو صحیح. پتا ہے سر، آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ آج 14 اگست پر تو باجے تو آپ کے ارد گرد بج رہے ہیں، لیکن اس 14 اگست کے اوپر آپ کتنے آزاد ہیں یا آپ کے فیلو پاکستانی کتنے آزاد ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا رانا صاحب۔ جی ٹھیک ٹھیک ہو. میں ویسے بھی اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ آپ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بات تھوڑی دھیمے لہجے میں کرتے ہیں، بعض وہ تھوڑا دبنگت انداز میں کرتے ہیں، تو یہ اپنا اپنا پیٹرن ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. چلیں ویسے بھائی اگلا وہ پوائنٹ، اس کو پوائنٹ نمبر 5 کہہ دیتا ہوں، پچھلے سے رہ گیا تھا. ویسے بھائی ماہر طبیعیات ہیں پن روز. آئی تھنک اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، اور بلیک ہول کے حوالے سے ان کی کافی اس میں کنٹریبیوشن بھی ہے. اور یہ کہتے تھے کہ بلیک ہول کے اندر جو سنگولیرٹی ہے وہاں پہ جا کے زمان و مکان کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی اہم شخصیت ہے. اچھا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ وہ کہتے تھے کائناتیں جو ہے نا، یہ کائنات ہے، یہ بار بار بنتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو اکثر آپ بھی ذکر کرتے ہیں کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے الٹ بات کرتے ہیں کہ بگ بینگ کائنات کا آغاز نہیں ہے، وہ پچھلی کائنات کا اختتام اور اس کی بربادی ہے. مجھے بڑی خوبصورت یہ بات لگی. اور وہ کہتے ہیں کہ آگاہی جو ہے یہ کائنات کے قوانین سے جڑی ہوئی. تو چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فزکس ہے یہ ہماری اس مادی دنیا کی جو ہے نا ایک دھڑکن ہے، فزکس کا جو سبجیکٹ ہے. تو یہ ان کی یہ بات ہے ویس بھائی. اور آگے ایک اور نام ہے، یہ بڑی دلچسپ ہے ویسے بھی، مجھے یہ بات لگی، میں نے پورا آرٹیکل بڑے غور سے پڑھا. ایلس سلور، آئی تھنک نام آپ نے شاید سنا ہو، یا الائس سلور بھی بولتے ہیں، آپ مجھ تصحیح بھی کیجیے گا. ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ، ان کی پوری کتاب ہے، اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اس پہ لوگوں نے کرٹیسزم بھی کیا ہے. وہ اویس بھائی ایک نا انسان کو اس دنیا میں ایک خلائی ہجرت قرار دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تھیوری ہے ان کی، ٹھیک ہے، کہ انسان کا یہاں دل نہیں لگتا، وہ گھٹن محسوس کرتا ہے. وہ بیماریوں کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ باقی جانوروں میں یا دیگر مخلوقات میں پرماننٹ نہیں رہتی. ٹمپریچر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انسان گرمی یا سردی کے حوالے سے برداشت نہیں کر پاتا. تو ان کا یہ والا پوائنٹ، اور آئی تھنک 2000 کے قریب ان کا بڑا وہ ایک عروج کا زمانہ تھا، بڑا پڑا گیا ان کو. آگے ویسے بھی ایک نام ہے کیت ایل امور، یہ کینیڈین ہے، ایمبرولوجسٹ. اچھا، ان کی بڑی دلچسپ ویس بھائی ریسرچ ہے. مجھے رانا صاحب، مجھے قطع کلامی کی معذرت، جی کیونکہ پھر مجھے باتوں کے وہ سارے پوائنٹس نکل جائیں گے. میں چاہتا ٹھیک ہے، ہوں کہ بولے پہلے میں آپ کی یہ بولے. پینروز والی اور ایلس سلور والی بات کا جواب دے دوں. یہ دیکھیں، جی ٹھیک. پینروز صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ یہ جو کائنات ہے کسی پچھلی کائنات کے ختم ہونے کے نتیجے میں بنی ہے، ٹھیک ہے. جی تو رانا صاحب، پینروز صاحب نے اس سوال کا، یہ جو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، یہ اور بھی سائنٹسٹ نے دیا ہے، لیکن پین ٹھیک روز ہے. صاحب کی یہ ایکسپلینیشن اس بنیادی سوال کو پھر بھی حل نہیں کرتی ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ 15ویں کائنات ہے جو پچھلی 14 کائناتوں کے ختم ہونے کے بعد مارز وجود میں آئی ہے. تو اس 15ویں کائنات سے پہلے جو پہلی کائنات تھی وہ کیسے مارز وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے. وہ پین صحیح. روز صاحب اس سوال کو حل نہیں کرتے ہیں. اور مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ جو فیس بک کے اوپر ایک پیج ہے سائنس کی دنیا، آپ اس کے مدیر قدیر قریشی صاحب سے واقف ہوں گے، جو کہ ایک طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں اور سائنٹیفک موضوعات کے اوپر مختلف آرٹیکلز لکھتے ہیں. پچھلے دنوں ٹھیک. ایک ان کی تحریر میری نظر سے گزری جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایلس سلور نام کا کوئی بندہ حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور یہ ایک فکٹیشیس کریکٹر ہے جس کی جانب سے یہ جو ایک خلائی ہجرت کی بات ہے کہ انسان جو ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کہیں اور سے لا کر بسائے گئے ہیں، تو اس کو ٹھیک. مسلمانوں نے بائے کر لیا ہے. جب آپ اسٹیفن ہاکنگ کا نام لیتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں ویل چیئر کے اوپر اسٹیفن ہاکنگ کی تصویر آ جاتی ہے. جب آپ چارلز ڈارون کا نام لیتے ہیں نا تو آپ کے سامنے ایک داڑھی والے بابا جی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ صحیح. سیگمنڈ فرائڈ کا نام لیتے ہیں نا تو فرائڈ کی اینک والی تصویر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. لیکن جب آپ ایلس سلور کا نام لیتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں مجھے یقین ہے کہ کوئی تصویر نہیں آتی. تو ایلس سلور کو آپ ایک مرتبہ سرچ کیجئے گا کہ وہ حقیقت میں کوئی انسان ہی نہیں ہے. اب آپ اپنا تیسرا پوائنٹ رکھیں، وہ کینیڈین ایمبریولوجسٹ والا. ٹھیک ہو گیا. چلے، یہ تصحیح بھی آپ نے ویسے بھی کر دی. میں اس پہ انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ کروں گا کہ اس بندے کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے. ویسے بھی یہ جو تھے نا کینیڈین ایمبرولوجسٹ کیتھ ایل ایمور، یہ انہوں نے
پوری اپنی اس کتاب میں بھی، اور ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. سعودی عربیہ میں بھی کانفرنسز ہوئیں اور ان کا وہاں پہ بھی ان کو موقع دیا گیا. انہوں نے کھلے عام اپنے نظریات کا جو ہے نا پرچار کیا ہے کہ یہ جو رحم مادر میں بچے کی وہ گروتھ والی فیزز ہیں نا، میں وہ نام بھی بتا دیتا ہوں آڈینس کے لیے بھی، ایک لرننگ پوائنٹ ہو جائے گا. وہ جو نطفہ والی بات ہے، علاقہ والی بات ہے. نطفہ وہ پانی اچھلتا، علاقہ لوتھڑا، مزغہ جیسے چبائی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، پسی ہوئی، اظام ہڈی، اور لحمہ گوشت. یہ قرآن میں سورہ مومنون میں جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوئے. یہ ساری چیزیں میرے پاس ابھی سامنے پڑی بھی ہیں. تو وہ انہوں نے نا اس پہ پورا مقدمہ پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دو باتیں کی ہیں ویسے میں. ایک یہ کہ اور جب آپ ارسطو وغیرہ کا نام لیتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا انہوں نے فیزز نہیں بتائیں کہ انسان کی گروتھ ایسے ہوتی ہے، اور انہوں نے کسی جانور کے بارے میں یہ ایکسپیریمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، تھیوری پیش کی تھی کہ اربوں میں اس وقت اویس بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے کہ وہ اتنی بڑی ایکوریٹ انفارمیشن دے سکیں. یہ کسی الہامی سورس ہی کا نتیجہ ہو سکتی. ایک بات یہ، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہے. بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جس میں یہ پوائنٹ مسنگ ہے. تو دیکھیں میں اگر کہتا ہوں کہ جی میں صبح 7 بجے اسلام آباد جاتا ہوں، تو میں بیچ میں میٹرو اسٹیشن بھی جاتا ہوں، تو یہ الزام کو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ویلڈ ہے اگر کوئی فیزز میں کوئی ضمنن کو پوائنٹ مس سمجھا جاتا ہے. ان دونوں باتوں کو اویس میں اگر کہ انہوں نے پراپر اس پہ پھر ان کو پرائز بھی ملے، ان کو اپریشیٹ کیا گیا. تو یہ 1950s کے بعد 60 میں یہ بڑا ان کا دور عروج تھا. 1960 میں یہ بڑے ان کو اپریشیٹ کیا گیا اس حوالے سے. تو ویسے بھائی ان کی اس ریسرچ کو میں وہ بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ دروازے تو نان مسلم نے بھی کھلے رکھے ہیں. جی جو کینیڈین ایمبریولوجسٹ ہیں کینتھ مور صاحب، جب انہوں جی نے قرآن مجید کے اندر ایمبریولوجی سے متعلق حیران کن معلومات دیکھی اور ان معلومات کا انہوں نے ببانگ دہل ذکر کیا، اور اس کے بعد سعودی حکومت نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورس جو ہے کوئی ہیومن سورس نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ڈیوائن سورس ہی ہے. تو اس کے بعد کینتھ مور نے اسلام قبول کر لیا. ان کا اسلامی نام کیا رکھا گیا رانا صاحب؟ ویسے بھائی بعد میں مجھے نہیں لگتا، لیکن وہ اس حوالے سے بڑا متاثر تھا. کیا ہوا ہے کہ اس کا میں ایک اپنا میں نظریہ تھا. میں رانا صاحب، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا نا، تو میں نے جنگ اخبار کے بیک پیج کے اوپر ایک چھوٹی سی خبر پڑھی تھی کہ جی ملکہ برطانیہ نے بڑی دلچسپی سے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور اس کے جی بعد نوائے وقت کا میں جو سر راہی اس زمانے میں چھپا کرتا تھا، اس میں ایک جی بڑا ایک میں نے آرٹیکل دیکھا جس میں ملکہ برطانیہ کے ان قریب مسلمان ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی. تو رانا ٹھیک ہے. صاحب یہ جو ویسے مسلمانوں کے اوپر اس سے کڑا وقت کیا ہوگا کہ انہیں اپنی الہامی کتاب کو الہامی ثابت کرنے کے لیے ان غیر مسلم سائنسدانوں کی سائٹیشنز کی ضرورت پڑتی ہے جنہوں نے خود کبھی اسلام قبول نہیں کیا ہوتا ہے. یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ کینتھ مور صاحب جو ہیں وہ سائنس کی دنیا کے ورقہ بن نوفل ہیں، اور ورقہ بن نوفل کو آپ تو جانتے ہی ہوں گے نا سر، کہ ایک شخص کو بتا کر کہ تم نبی ہو، خود کبھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں. اور جہاں تک رہی یہ بات کہ ایمبریولوجی کی چند سٹیجز جو ہیں وہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، تو میں آپ کو ایرسٹوٹل کے اوپر یا پلیٹو کے اوپر یا سوکریٹیز کے اوپر نہیں لے کر جاؤں گا سر. اس ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو سب سے زیادہ کام ہے نا، وہ جی 209 میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، گلین یہ ایک رومن فزیشین تھے، یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کا کام دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے ہیومن ایمبریولوجی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. اور آپ کی جو قرآن کی پہلی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اور چونکہ آپ میری پوڈ ٹھیک ہے. کاسٹ سنتے ہیں اس لیے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ آگے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے نہیں، میں آڈینس کے لیے بتا سکتا ہوں کہ سائنٹیفکلی ان ایکوریٹ بات ہے. جمع ہوا خون کا لوتھڑا جی صرف ایبارشن کے وقت بنتا ہے، جو کہ ایرسٹوٹل کی بایولوجی تھی، جو کہ مینوان کاپی کی گئی ہے اسلام میں. جو انسان کی افزائش اور پیدائش ہے نا سر، وہ زائگوٹ سے ہوتی ہے. آپ کا قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد سے پہلے جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ اس کی تشریح جو ہے وہ لڑکا لڑکی کے طرف سے کرتے ہیں. لیکن بعد میں جاوید احمد غامدی صاحب چونکہ الٹرا ساؤنڈ مشین بننے کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں اچھا ہے یا برا، انہوں نے اس کی تشریح ہی بدل دی. شبنم باجی اور احمد بھائی کی طرح کینیڈا والے. جی ٹھیک ہے. ویسے بھی بہت شکریہ. چلے
پوائنٹ میں نے بھی رکھا, آپ نے بھی اس کی وضاحت توسیع بھی کر دی. تو اویس بھائی اس کا مطلب یہ ہوا, اور یہ جو تھا نا اویس بھائی جس کا ہم کینیڈین کا ایمرجولوجسٹ کا ذکر کر رہے تھے, یہ بیسیکلی کرسچن تھے یہ بھی. تو آئی تھنک ظاہر ہے وہ مارجن رکھتے ہیں کہ مسلم اور کرسچن اتنے کوئی ان میں فاصلے نہیں ہیں, تو اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, ویسے اگلے پوائنٹ پہ چلے. سر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو مسلمان ہیں وہ کرسچنس کے قادیانی ہیں، اور جو کرسچنس ہیں وہ جیوز کے قادیانی ہیں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں میں اور کرسچنس میں تھوڑے سے ہی فاصلے ہیں، تو یہ جو تھوڑا سا فاصلہ مجھے آپ کو لگتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا خدا کے بیٹے بھی ہیں اور خدا کے نبی بھی ہیں، اور ان کے بعد کسی قسم کی نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے رانا صاحب. جی 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 ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. بس چلے بس بھائی تو مجھے منٹس بتا دیں تاکہ اس کے حوالے سے میں اگلا پوائنٹ لے کے چلوں. سر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کی گفتگو کو 6 منٹ میں سمیٹ دیجیے، اور میں چل امید کروں گا کہ آپ جو ہیں اپنی جو موٹی سی فائل آپ نے میرے نام سے نکالی ہوئی ہے اس کے اندر سے اگلی قسط کا موقع مجھے بہت جلد پرووائڈ کریں گے، کیونکہ آپ سے گپ انشاءاللہ. شپ کر کے مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ بہت سی مشکل اور بہت ہی خوفناک سوالات جو کہ مذہبی طبقہ آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے سے قاصر ہوتا ہے، ان کو بہت جی زیادہ مثالوں کے ساتھ ایک عام آدمی کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمیں موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ریبٹل دے سکیں. رانا صاحب بہت شکریہ ویس بھائی, آپ کی حوصلہ افزائی کا. آپ بڑے ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتے. ویس بھائی اگلی بات, چونکہ آپ باہر بیٹھے ہیں اور وہ راہ تندوری اکثر کہا کرتے تھے تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا, تو عافیہ صدیقی کے حوالے سے ویسے بھی ایک پوائنٹ تھا, اگر وہ مسئلہ نہیں ہے تو میں بیان کروں ورنہ اسکپ کر کے اگلے پوائنٹ پہ نہیں چلتا نہیں ہوں. سر، میں عافیہ صدیقی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، آپ بیان کریں. ٹھیک ہے, اس میں اس کی پوری ہے ویسے بھی میری اس پہ میری ریسرچ اس پہ مکمل ہے, اگر آپ کہیں گے تو ہم آگے اس پہ کس بھی کر لیں گے جی انشاءاللہ. جی سر، اور آپ تو یقیناً بس ایک عافیہ صدیقی کے حق میں ہوں گے. آنکھ میں ہونا نہ ہونا ویسے بھی ایک الگ مسئلہ ہے, اگر اس کو انسانیت کے زمرے میں دیکھیں. میں نے اصل میں آپ سے یہی پوچھنا تھا آج, مذہبی پیراڈائم میں نہیں میں نے سوال کرنا تھا, وہ ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ یہ آڈینس کے سامنے, انشاءاللہ ہم اس پہ پورا پروگرام کر لیں گے. اب ویسے بھائی انسانیت کے حوالے سے نا میں کچھ نام میں نے دیکھے آج, مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یار ایک تو ہمارے یہاں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, اور دوسرا پھر ہم جان بوجھ کے بھی شریف بنے رہتے ہیں. کہ معظم بیگ کا نام آپ نے سنا ہوگا, جس لڑکے کو آئی تھنک یہ برٹش پاکستانی نژاد تھے, جس کو 2002 میں سے لے کے 5 تک بگرام ایئر بیس میں قید کیا گیا تھا, جہاں عافیہ صدیقی موجود تھی. اور ایوان ریڈلی کا ویسے بھائی نام برٹش صحافی تھی جو ایکسپریس میں بھی کام کرتی رہی, اور لارڈ نذیر احمد صاحب جو ہیں ان کی بھی پوری اس پہ اسٹیٹمنٹ آ چکی. برطانوی وہ پارلیمنٹ رکن تھے, اور وہ 4 قیدی عرب قیدی جو بگرام سے بھاگے تھے ان کا بیان انہوں نے العربیہ میں پھر وہ انٹرویو بھی دیا. اور کراچی کا ویسے بھی ایک رپورٹر تھا, اور اس کی بات اکثر لوگوں کو نہیں پتا, نجیب احمد, اس نے ایک پولیس مین جو اس وقت ایف بی آئی کی ٹیم کے ساتھ شامل تھا, اس کا نام ہڈن رکھ کے جو ہے نا وہ عافیہ کا سارا کیس جو سٹوری تھی وہ بیان کی. یہ میں آپ کو وٹنس دے رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ رانا صاحب ایک اوپینین بیان کر رہے ہیں. ان سارے لوگوں نے اویس بھائی عافیہ کے والے سے صرف انسانیت کا سوال ہے اور کچھ نہیں. ان سارے لوگوں نے یہ کہا ہے, اور یہ جو معظم بیگ تھا یہ تو اس کی کتاب بھی آ چکی ہے اس پہ سارا, وہ یہ کہتا ہے کہ عافیہ کو چونکہ وہ تو ہے ہی مردانہ, آپ کو پتا ہے وہ جیل بھی نہیں ہے پراپر, ایک ایئر بیس کیمپ ٹائپ ہے اور وہاں سارے مرد رکھے جاتے ہیں, تو وہاں ان کو مردانہ واش روم میں استعمال کے لیے دیا جاتا تھا, اور کہتے ہیں اس کا پردہ نہیں ہوتا تھا, اور اس کی چیخیں جو ہے نا ان کی وہ پورے اس کیمپ میں گونجتی تھیں. اور پھر ہمیں پتا ہے, اور یہ ان سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو مینٹل ایک ان کو ٹارچر کیا جاتا رہا, اور ذہنی توازن وہ وہاں کھو چکی تھیں. اب ویسے بھائی میں اس چکر میں نہیں پڑتا, پھر وہ جو بعد میں جب ان کو 2008 کے بعد میرا خیال ہے امریکہ لے گئے تھے, اور وہاں سے وہ جو گوانتانامو بے میں ان کو قید کر دیا گیا. یہ ساری آج چیزیں کل ویسے بھی ایک آج طرف. کل آج کل وہ فورٹ ورتھ ٹیکسس میں ہے. جی صرف اویس بھائی اسپیسیفک آپ بھی سوال کو ادھر ادھر مجھے امید ہے نہیں کریں گے. اویس بھائی ایک ان کی 86 ایئر کی جو سزا ہے, وہ اس میں کیا جھوٹ ہے وہ سارا مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, اور امریکنز کو بھی پتا ہے. ایک تو 86 سالہ سزا, انسان ہے نا اویس بھائی, انہوں نے بھی کوئی بندہ مارا نہیں ہے, کچھ ایسا ہوا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی مرا بھی ہو, میں چلے رکھ لیتا ہوں.
اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا عورت ہوتے ہوئے، صرف عافیہ کو ایک انسان سمجھتے ہوئے ویس بھائی، ملحدین کے بارے میں نے ابھی آپ کی ویڈیو نہیں دیکھی عافیہ کے اوپر، اور لوگوں نے بھی بات نہیں کی، کا دکا لوگوں نے میں نے سنا ہے وہ بھی جو امریکہ میں یا دوسرے کنٹریز میں ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو وے میں بات کی. ویسے بھی آپ لوگ ان کو کیا انسان نہیں سمجھتے؟ کیا یہ بھی تعصب ہے؟ جی ان پہ بات نہیں کرتے آپ کو. رانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع جس کو کم چھیڑا جاتا ہے اس پر مجھے بات کرنے کا موقع پرووائڈ کیا. جی ایک بندے کو نا تھانے سے فون آتا ہے کہ ہم نے کل رات کو ہیرا منڈی کے اوپر ریڈ کی تھی، تو آپ کا جو جی بیٹا ہے نا وہ اس ریڈ میں پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہوں تو وہ صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پرچہ نہیں ہونے دیتے ہیں. تو اس کے ٹھیک ہے. بعد بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہمارے اوپر ریڈ ہوئی تو پولیس نے میرے اوپر لاتوں کی، گھوسوں کی اور مکوں کی بارش کر دی. تو باپ یہ کہتا ہے کہ بغیرتا تو ہیرا منڈی چ کرن کی ڈیا سی. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. رانا صاحب جو خاتون امریکہ کے اندر نیورو سائنسز میں پی ایچ ڈی کرنے آئی، وہ افغانستان میں کر کیا رہی تھی؟ وہ افغانستان کی ملٹری ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور انہیں زخمی کرنے کے اندر ڈائریکٹلی فزیکلی انوالو تھی. ٹھیک ہے. آپ اس حقیقت کو کیوں اس سے صرف نظر کرتے ہیں کہ امریکہ میں حجاب پہننے والی سینکڑوں لاکھوں خواتین روز آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں، ان کے ساتھ انسانی حقوق کی کوئی پامالی نہیں کی جاتی، لیکن آپ امریکہ کی ملٹری بیس پر افغانستان میں پہنچ کر امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ 86 سال کی قید، یہ تو بڑی ناانصافی ہے. مردوں کا واش روم، یہ تو بڑی ناانصافی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنی بات کا جواب مل گیا ہوگا رانا صاحب. ٹھیک ہے اویس بھائی، آئی تھنک یہ تو بڑی پھر طویل گفتگو اس پہ چاہیے. میں اصل میرا سوال یہ تھا کہ جو ان کا وہ وکیل ہے جو ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے کیا ہوا ہے، کلائیو اسمتھ، اس نے جو سارا مقدمہ لڑا اس میں رہائی والا پورشن بڑا کم ہے، وہ زیادہ تر ان کے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق احمد ہیں اور دیگر لوگ بھی جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور وہ جو برٹش صحافی جس کا میں نے ذکر کیا ایوان ریڈلی، انہوں نے بھی، وہ سارے لوگ جو ہے نا، وہ عافیہ کا مقدمہ ایک طرف، وہ کہتے ہیں کہ یار قیدیوں کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں نا، آپ عورت سے اس طرح پیش نہیں آ سکتے. میں ان کے اس ایٹیچیوڈ اور رویے کی بات پوچھ رہا ہوں. میں رانا صاحب یہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ان امریکی فوجیوں جو کہ ہلاک ہوئے تھے عافیہ صدیقی کے حملے میں اور جو زخمی ہوئے تھے، جو معذور ہوئے تھے، ان کے اہل خانہ کی ملاقات کروانے کے لیے تیار ہوں کہ ان امریکی فوجیوں کے بھی کچھ رائٹ ٹو لائف تھے. ٹھیک ہے. جن سے عافیہ صدیقی نے انہیں محروم کیا. تو رانا صاحب جرم کا اقرار کرتے ہوئے قیدیوں کے رائٹ کا مطالبہ کرنا، یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ امریکہ اور پاکستان کی جیلوں کا، میں نے تو دونوں جیلیں دیکھی ہیں نا سر، میں نے تو فزیکلی دونوں جیلیں دیکھی ہیں دونوں حیثیتوں میں. ٹھیک ہے. تو میں نے صحافی کی نظر سے بھی دیکھی ہے، ایک عام آدمی کی نظر سے بھی دیکھی ہے، تو اس کا آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات 86 سال کی قید کی، تو مجھے لگتا ہے کہ سزائے موت جو ہوتی ہے نا، ایک بہت چھوٹی سی سزا ہوتی ہے. بس وہ ایک فزیکل 1 منٹ کا ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے. لیکن روز جینا، روز مرنا اور اس احساس کے ساتھ جینا کہ آپ کس جرم میں قید ہیں، یہ ایک بہت بڑی سزا ہے. اور یہ صرف عافیہ صدیقی کو نہیں ملی. ایک ایف بی آئی کا جاسوس تھا جس کا نام رابرٹ ہینسن تھا، جس نے 25 سال تک سوویت یونین کے لیے رومن گارشیا کے نام سے جاسوسی کی اور بعد میں رشیا کے لیے جاسوسی کی. جب سوویت یونین ٹوٹا اور کے جی بی کے اندر سے کسی نے اس کی خبر دی تو اس رابرٹ ہینسن کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، جس کا تعلق بھی شکاگو سے تھا، قید کر دیا گیا. اور وہ قید کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن رابرٹ ہینسن کے گھر والوں نے نہیں کہا کہ یہ بہت ہی ظالمانہ ہے، یہ اس امید کے ساتھ قیدی کو رکھنا کہ اس کو کبھی رہائی نہ کیا جائے. تو پہلے آپ پاکستانی قوم کو عافیہ صدیقی کے جرائم سے آگاہ کریں. آپ عافیہ صدیقی کو ایک ایسی عورت کے طور پر پورٹرے کرتے ہیں جسے امریکی حکومت نے ویسے ہی راہ چلتے چلتے بغیر کسی جرم میں گرفتار کر لیا ہے. وہ امریکی فوج کے اوپر افغانستان کے اندر حملے میں ملوث تھی. آج جس اصول کے تحت آپ 9 مئی کے مجرموں کو سزا دے رہے ہیں، اسی اصول کے تحت عافیہ صدیقی کو بھی سزا دی گئی ہے رانا صاحب. چلو ٹھیک ہو گیا. ویسے بھی اس پہ انشاءاللہ پھر ہم اگلا پروگرام رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ویسے بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، بہت اچھا لگا. خوش ویسے رہے. رانا صاحب عافیہ صدیقی نے جرم کیا تھا. ویسے بھائی جو دونوں طرف سے اگر موقف دیکھے جائے نا، اس میں کچھ چیزیں اسکرپٹڈ لگتی ہیں کہ وہ ایڈ کی گئی. نہیں، وہ افغانستان میں کر کیا رہی تھی؟ ویسے بھائی مجھے لگتا ہے کہ جو اتھینٹک رائے ہے نا کہ ان کو افغانستان
لے جایا گیا تھا. افغانستان لے جایا گیا، امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا اور بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا. وہ بھی جو آئی وٹنس ہے وہ بھی بتاتے ہیں وہ سکرپٹڈ تھا. بالکل ٹھیک ہے. چلے رانا صاحب، آپ کے صدیقی کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. مجھے بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ بات کر کے. اٹ واز ریئل پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اور آپ کے ساتھ آخری جملہ جی جی آپ پوری کریں، بات میں بولتا ہوں. جی جی آپ کے ساتھ گھنٹہ کیسے گزر جاتا ہے مجھے گھنٹہ پتہ نہیں چلتا. بس یہ دیکھیں میری اور آپ کی ویس بھائی یہ صحبت کی برکت. چلے خراب ہو جائیں گے آپ اس صحبت میں اٹھ بیٹھ کے. چلے ویس بھائی، یہ تو اپنا اپنا مائنڈ ہے، انسان اس پہ ورک کر سکتا ہے. خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں. کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سر ایک چھوٹی سی نظم میرے سے بھی سن لیں سر. جی بسم اللہ. چہار سمت شور تھا کہ سلطنت کے باسیوں کو جشن کی نوید ہے. چہار سمت شور تھا کہ سلطنت کے باسیوں کو جشن کی نوید ہے. کہ شب گرفتہ سلطنت میں آج دن سعید ہے. کہ شاہ کے سبھی غلام طول و عرض سلطنت میں دعوت طعام دے رہے تھے ہانپ ہانپ کر. کئی نہیں فاقہ کش نیم جاں بہت دنوں کے بعد سیر ہو چکے. تو پے خلوص ذل کردگار کی ابد دراز دیس کی دعائیں مانگنے لگے. تو چند ہوش مند جو ضرورتوں سے ماورا نہ تھے مگر بشر کی دائمی حمیتوں کی آب و تاب تھے، سفیر انقلاب تھے. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ شاہ جبر و جاہ کی عنایتیں ہیں کس لیے، رعایتیں ہیں کس لیے. ابھی تو جشن عام تھا کہ سلطنت کے ہر مکی کی جھکی جبیں پر لکھا جو حرف شکر تھا دھل گیا کہ راز جشن کھل گیا. یہ بات عام ہو گئی کہ بہت دنوں کے بعد شاہ کے حرم میں قید سلطنت کی بیٹیوں میں سے کوئی ایک بامراد آخرش حضور کا ذریعہ فزائش نسب ہوئی. وہ خود تو مر گئی مگر شب گرفتہ سلطنت میں جشن کا سبب ہوئی. چہار سمت شور تھا کہ سلطنت کے باسیوں کو جشن کی نوید ہے. واہ کیا بات ہے ویس بھائی، بہت شکریہ اکثر ویس بھائی. آج 14 اگست کو چہار سمت شور ہے کہ سلطنت کے باسیوں کو جشن کی نوید ہے. آپ کو 14 اگست کی خوشیاں مبارک ہوں. بہت بہت شکریہ ویس بھائی. اس پہ ایک لائن میں جاتے ہوئے بول جاتا ہوں جو آپ نے نظم بہت اچھی لگی کہ زندگی اتنی مشقت سے گزاری ہے کہ اب میں جو آرام سے بیٹھوں تو تھکن ہوتی ہے. ویس بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ٹیک کیئر. تھینک یو.